बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करेंगे और दूसरे हिस्से में कुछ सवालात पे गुफ्तगू करेंगे जो नौजवानों के जहन में पैदा होते हैं। हमारे साथ शेख गुफ्तगू हैं जनाब अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब मैडम नौरीन। थैंक यू सो मच मैम। हम सूरह मरियम की आयत नंबर 60 तक हमने गुफ्तगू की थी। आज उससे आगे हमने गुफ्तगू करनी है। अमानत साहब, आपने आयत नंबर 60 तक जो है ना वो कुछ चीज़ों को बयान किया था। मैं गुजारिश करूँगा कि आयत नंबर 60 से आप गुफ्तगू कीजिएगा ताकि हमारा उसका एक लिंक बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हमने गुज़श्ता गुफ्तगू में जन्नत के हवाले से बात की थी और ये बताया था कि जन्नत हमेशा है और इसमें जो रहने वाले हैं वो लग़्व बात नहीं सुनेंगे, वहाँ पर उनके लिए सलामती ही सलामती होगी। हमारी बात मुकम्मल हुई थी आयत नंबर 63 तक। अब उससे आगे आयत नंबर 64 और 65, इन दो आयात के हवाले से मैं ये बात ज़िक्र करता चलूँ कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये अल्फ़ाज़ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से और उनकी ज़ुबान से ये कहलवाए हैं। इसमें हिकमत ये है कि ये आयात, ये दो आयतें जो नाजिल हुई हैं, इनमें दर हकीकत इस बात को बयान किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्किलात आईं, आज़माइश आईं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वही तब ही आप पे उतरी जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाहा। यानी अल्लाह की हिकमत, उसके मुताबिक आप पर जिब्रील वही लेकर आए। यहाँ पे इस नज़रिए और इस अक़ीदे की भी तरदीद हो जाती है जो कुफ़ार व मुशरिकीन में था। वो ये कि वो मलाइका को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बेटियाँ नऊज़ बिल्लाह ख़याल करते थे और कहते थे कि ये अल्लाह की बेटियाँ हैं तो अल्लाह इनके ज़रिए से हमारी बख्शिश कर देगा या हमें मुआफ़ कर देगा। तो यहाँ पर इस बात की भी तरदीद हो जाती है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और ये बता दिया कि हम अल्लाह के हुक्म के बग़ैर आप पर वही नहीं ला सकते या हम ज़मीन पर नहीं उतरते, और इस बात की भी तरदीद हो गई कि जब अल्लाह के हुक्म से ही जिब्रील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाते हैं तो भला जिब्रील हों या दीगर मलाइका और फ़रिश्ते हैं कि जिनके बारे में कुफ़ार का ख़याल है कि ये अल्लाह की बेटियां हैं, तो ये भला अल्लाह की बारगाह में कैसे किसी के लिए शफ़ाअत कर सकते हैं। अब आइए इन दो आयात का तर्जुमा हम पढ़ते हैं। फ़रमाया कि वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, कि हम मलाइका नहीं उतरते मगर तुम्हारे रब के हुक्म से। यानी जिब्रील अल्लाह का कलाम लेकर आते हैं तो अल्लाह के हुक्म से ही लेकर आते हैं, इसलिए कि एक वही से दूसरी वही के दौरान अगर वक्फ़ा होता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हवाले से ये ख्वाहिश रखते थे कि खुदा की तरफ से कोई वही उतरे, कोई हुक्म उतरे। ये वही का उतरना रसूलुल्लाह के दिली इत्मीनान और दिली सुकून का बाइस बनता था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से इस बात को बयान कर दिया कि हम आप पर जो वही लाते हैं, हम नाजिल होते हैं तो हम अपने रब के हुक्म से ज़मीन पर उतरते हैं। लहू मा बैना ऐदीना व मा खल्फना व मा बैना ज़ालिक, उसी का है जो कुछ भी हमारे आगे है और जो कुछ भी हमारे पीछे है और जो इसके दरमियान है। यानी ये जो आगे पीछे और दरमियान की जो बात कही गई है, इससे मुराद ये है कि अल्लाह ही को कुदरत हासिल है, उसी की ताकत है। हम उसके इक़्तिदार से, उसकी रियासत से, उसकी सल्तनत से हम कभी बाहर नहीं जा सकते। यानी कुल्ली इख्तियार हम पर सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की ज़ात का है। अब इसके बाद फरमाया कि वमा कान रब्बुका नसिया, कि आपका रब भूलने वाला नहीं है। यानी ये अल्फ़ाज़ इसलिए फ़रमाए गए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली दे दी जाए कि अगर वही के उतरने में देर होती है तो रब की हिकमत होती है। ऐसा नहीं होता कि रब आपको भूल गया। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह तआला अलैह ये फ़रमाया करते थे कि ये जो अल्फ़ाज़ हैं वमा कान रब्बुका नसिया, ये मज़लूम के लिए बड़ी तसल्ली का बाइस है। यानी इस दुनिया में अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं होता, उसके साथ जुल्म होता है, तो वो इस आयत को पढ़ा करे और इस आयत के इस हिस्से का मुताला करे और इसकी तिलावत करे कि जहाँ रब ये फ़रमाता है वमा कान रब्बुका नसिया, कि तेरा रब भूलने वाला नहीं है। यानी जो कुछ भी अमल इंसान करता है उसका नतीजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे को अता करता है।
مظلوم کے لیے، ایک وہ شخص جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کے لیے یہ بات بڑی تسلی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے، یعنی ظالم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس مظلوم کا بدلہ لیتا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان اللہ ہی سب کا رب ہے، یعنی پرورش کرنے والا، پالنے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب یہ جو دوسری آیت ہے یہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام ہی کے الفاظ ہیں۔ یہاں پر اس نقطے کی وضاحت کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں یہ کہتا ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے کچھ فرمائیں گے، یعنی اس میں اضافہ کر کے یا اپنی طرف سے بنا کر، تو فرمایا کہ ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دائیں ہاتھ سے ہم پکڑیں گے اور آپ کی ہم شاہرگ کاٹ دیں گے۔ یعنی یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے خلاف ہے، تو اس کا ذکر یہاں پر ہوتا ہے۔ لیکن جب خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ سے یہ فرماتا ہے کہ کل آپ کہہ دیجئے، تو آگے جو کچھ ہے وہ رسول اللہ فرما تو رہے ہیں لیکن وہ در حقیقت اللہ کی وحی، اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جب حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ کہلوایا گیا کہ آپ یہ کہیے کہ ہم اللہ کے حکم کے ساتھ ہی نازل ہوتے ہیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے کہ الفاظ در حقیقت اللہ ہی کے ہیں لیکن کہلوائے جبریل علیہ السلام کی زبان سے ہیں۔ تو اب یہ جو آخری آیت ہے اس میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا رب اور جو ان کے درمیان ہے، فَاعْبُدْهُ، اسی کی عبادت کرو۔ یہاں پر عبادت سے مراد یعنی اللہ ہی کی اطاعت کرو۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور یہ بھی فرما دیا کہ پھر اس عبادت پر، اپنے رب کی عبادت پر قائم بھی رہو۔ ایک ہوتا ہے صبر اور ایک ہوتا ہے استبر، یہ دو لفظ قرآن پاک میں کئی اور جگہوں پر بھی استعمال ہوئے ہیں کہ اسبر کی تعلیم ہے کہ صبر کرو، اس سے جو اوپر کا جو کی منزل ہے یا اوپر کا جو لفظ ہے، حالت ہے، وہ استبر ہے، یعنی جڑ جاؤ، قائم ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ جیسے ایک اور مقام پر فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ ایک کام سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو مصروف کر لیجئے، اللہ کی عبادت میں اللہ کی طرف رغبت کیجئے۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا کہ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اللہ کی عبادت کے ساتھ جڑ جاؤ، اسی کو قائم کرو۔ اور آخر میں فرمایا کہ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا تم اس کا کوئی صفت جانتے ہو، یعنی ہم صفت، ہم نام، کیا تم جانتے ہو کہ کوئی اس کا ہم اسم ہو، ہم نام ہو، ہم صفت ہو؟ نہیں، اس کائنات میں کوئی بھی رب کا ہم صفت نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی ہم نام نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کی اوصاف ہیں، اللہ کے اسماء ہیں، اللہ کی صفات ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ اور کسی بندے کو نصیب نہیں ہو سکتے اور اس جیسا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب بہت شکریہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے ان دو آیات کا منشا بیان کیا۔ اچھا، آپ نے وحی کے درمیان وقفہ جو تھا اس کی بات کی ہے، تو اسی سے متعلق ہمارے ہاں ایک بحث ملتی ہے اور اس بحث پہ علماء کی رائے بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک لمبا ٹائم وحی نہیں آئی اور آپ پریشان ہو گئے، اور اچھا یہ جب واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو اس سے بہت زیادہ اشکالات ذہن میں پیدا بھی ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے بھی آتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی دیکھیں، ہم کتب میں بھی دیکھیں تو اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ اس واقعے کے بارے میں جو درست جو آپ کا نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے، اور کیا اس طرح کی بحث جو ہے وہ آج نوجوانوں کے سامنے رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک وحی سے دوسری وحی کے درمیان جو فاصلہ ہے وقت کا، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہے۔ ٹھیک، یعنی ایک بات جو باور کرا دی گئی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام، اللہ کی وحی اترتی ہے۔ کوئی مسئلہ بھی درپیش ہو تو اس مسئلے کا حل اللہ جب چاہے گا اپنی حکمت کے تحت اس کے مطابق اللہ وحی نازل فرما دے گا۔ یعنی کہ یہ چیز پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے۔ ٹھیک، کئی دفعہ اس پر بھی کفار اعتراض کرتے تھے کہ بھی
वही का उतरना कैसे है कैसे नहीं है, तो ये अपनी तरफ से बयान करते हैं, घड़ते हैं, इस तरह के इल्ज़ामात उनकी तरफ से होते थे। तो ये पैगंबर को इस तरीके से पाबंद करके ये बताया है कि ये जो फ़ासला हो जाता है एक वही के दूसरी वही के दरमियान का, उधर हकीकत ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मंशा के ऐन मुताबिक है जिस पर ये होता है। एक तो ये बात जो है ना फ़तरतुल वही जिसको हम कहते हैं, लेकिन एक फ़तरा जो कुरान पाक ने भी इस्तेमाल किया है कि एक पैगंबर दूसरे पैगंबर के दरमियान जो एक ज़माने का फ़ासला होता है, तो उसको भी कुरान पाक ने बयान किया है कि भाई ये जो इस ज़माने के गुज़रने के बाद अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा है, और वो इसलिए भेजा है कि वो तुम्हें बशारत दे और तुम्हें डराए, यानी बशारत और इंज़ार वो करे। ये ना हो कि तुम कल ये कहो कि भाई हमारे पास तो कोई बशीर नज़ीर नहीं आया था, तो अल्लाह ताला ने इसलिए फिर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम में भेजा है। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक लफ्ज़ फ़अब्दुहू आपने जो है ना वो बयान किया, उसी की इबादत। तो यहाँ से हम देखते हैं कि लोग जन्नत के उसूल के लिए या कामयाबी के लिए इबादत के अंदर भी जो तरजीहात हैं उनका ख़्याल हमारे यहाँ कम रखा जाता है। ख़ास तौर पे जो फ़राइज़ हैं उनकी जगह पे नवाफिल को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ अय्याम हैं, मुख्तलिफ़ जो तारीख़ें हैं उसके हवाले से चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप ये बताइएगा कि तरजीहात कितनी ज़रूरी हैं, और एक मुसलमान को इन तरजीहात का फ़हम हासिल करना कितना उसके लिए अहमियत रखता है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये तरजीहात हैं, ये कुरान मजीद और सुन्नत उसने हमें बता दिया है कि आपने पहले किसको प्रायोरिटी देनी है, ठीक, पहली तरजीह क्या है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। सही। अगर हम कुरान और सुन्नत को देखें तो हमें दो बातें मिलती हैं, एक तो फ़र्ज़ है, ठीक, बाकी जो कुछ है वो नफल है, सही, वो मुस्तहब है। बाकी जो ये हमारे यहाँ कैटेगराइज़ किया गया है सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, और फिर उसके बाद मुस्तहब, ये जो कुछ भी मुबाह, ये हमारे फ़ुक़हा ने इसको बयान किया, और ख़ास तौर पर अहनाफ ने इसको बयान किया। जैसे वाजिब की इस्तिलाह वहाँ पर हमें नज़र आती है, फिर उसके बाद आगे मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात हैं, लेकिन कुरान और सुन्नत में हमें दो ही बातें मिलती हैं, एक तो फ़र्ज़ है, या फिर बाकी जो कुछ है वो फ़र्ज़ नहीं है, वो नफल हो जाता है। ये तकसीम। तरजीहात जो आपने कही है, मैं चूँकि इस पर लेक्चर्स भी मैंने दिए हैं और वो हमारे चैनल पर भी मौजूद हैं कि दीन में तरजीहात का फ़हम क्यों ज़रूरी है। सही। ये फ़हम इसलिए ज़रूरी है कि इंसान को ये पता चले कि मेरा रब मुझसे पहले किसका तकाज़ा करता है। यानी मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ नमाज है तो फ़र्ज़ नमाज अदा करनी है, ये नहीं है कि आप तहज्जुद के लिए खड़े हो जाएं और फ़र्ज़ आप अदा ना कर रहे हो नमाज। दूसरी सूरत ये बन जाती है कि आप घर से निकल कर तबलीग और दावत के लिए और इन कामों के लिए आप निकल चुके हैं, लेकिन घर आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, वालिदैन, उनकी खिदमत आपने, यानी एक तो इबादत में तरजीह है, दूसरा मामलात में भी, इंसान की माशरत में भी। मिसाल के तौर पर एक शख्स अपनी दुकान छोड़कर उठकर चला गया, अब वो जो नमाज के लिए तो जा सकता है क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन वो मुस्तहब्बात के लिए कि जो उस पर लाजिम और ज़रूरी और फ़र्ज़ नहीं है, उसके लिए वो अपना कारोबार, दुकान, सब कुछ छोड़ के चला गया। अब वो जो उसके फ़राइज़ हैं बीवी के हवाले से, बच्चों के हवाले से, वालिदैन के, वो मुतासर होना शुरू हो गए। तो लिहाजा इसका शऊर हम पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को होना बेहद ज़रूरी है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो तरतीब और तरजीह हमें दी है, हम उसको मद्देनज़र रख कर ज़िंदगी गुजारेंगे तो तब ही हमारे आमाल खुदा के यहाँ मकबूल होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मान साहब, हमने इन्हीं आयात के अंदर जो हम सूरह मरियम की ये डिस्कस कर रहे थे उनमें तक़वा की एक बात पढ़ी थी, आपने उस पर तवज्जो दिलाई थी। तो जदीद जो माशरती मसाइल हैं, जैसे हमारे यहाँ करप्शन है, अदम मसावात है, नफ़रत अंगेज़ी है, एक पोलराइजेशन का जो माहौल हमारे यहाँ बन गया है, इसके तनाजुर में अगर हम तक़वा का जो तसव्वुर है उसको समझना चाहें और उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं? देखिए, सूरतुल हुजरात मैं कहता हूँ कि हम मुसलमानों को पढ़नी चाहिए। ठीक। अब मैं जब लोगों से बात करता हूँ सियासी हवाले से, मज़हबी हवाले से, बड़ा अफसोस होता है कि लोग आखिरत को बिल्कुल ही भूल गए। खुदा की बारगाह में जवाबदही, इसका तसव्वुर ही ऐसा लगता है कि लोगों के जहनों से निकल गया है, मिट गया है। ये इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है और इतना बड़ा ये काम है कि कल खुदा की बारगाह में खड़े होना है, जवाब देना है, उसने पूछना है। सूरतुल हुजरात का अगर हम मुताला करें, वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अखलाकी जो बुराइयाँ हैं उनका ज़िक्र किया, मुसलमानों को उसके बारे में तलक़ीन की है।
جب میں اپنے معاشرے پہ نظر ڈالتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ برائیاں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے بالکل علل اعلان اور کلیئرلی، یہ بھی نہیں ہے کہ کسی بات میں کوئی ابہام ہوتا ہے نا، وہ بات بھی نہیں، بالکل واضح طور پر جن باتوں کو بیان کیا ہے وہ تقریباً ساری برائیاں ہم لوگوں کے اندر ہیں، اور ہم اپنی سیاست میں، اپنے فرقہ واریت میں، مذہب میں ہم ان چیزوں کے ساتھ ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب جو آپ نے بات کی تقویٰ کے حوالے سے، دیکھیے سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے عملی زندگی کا ذکر کر دیا، برائیوں کا، انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کا، پھر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہاں پر جب تقویٰ کا معنی ہم متعین کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو انسان کی معاشرتی اور عملی زندگی ہے اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خود کو جواب دہ خیال کرتا ہے کہ میں جو معاملات دوسروں کے ساتھ طے کر رہا ہوں مجھے اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میں نے ان کا جواب اپنے خدا کو دے دیا۔ بالکل صحیح۔ ہمارے ہاں جب تقویٰ کی بات کی جاتی ہے تو اس کو صرف عبادت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جی، کہ جتنا زیادہ آپ عبادات کریں گے، نوافل پڑھیں گے، ان چیزوں میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں گے تو آپ متقی بن جائیں گے۔ اور ہم عام طور پہ جب ایک دوسرے کو بلاتے ہیں یا تعارف کرواتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ عبادت گزار ہے اس لیے یہ متقی ہے، یہ اچھا ہے، لیکن معاملات کی وجہ سے ہم نہیں کرتے۔ وہ متقی کو ہم پرہیزگار کہہ دیتے ہیں نا، تو وہ پرہیزگار سے پھر ایک خاص امیج ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ تو لیکن قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ اصطلاح اتنی وسیع ہے، قرآن مجید کا شاید کوئی صفحہ ایسا ہو کہ جہاں پر یہ لفظ نہ آیا ہو، یعنی کسی نہ کسی صورت میں۔ تو یہ اتنا اہم ہے چونکہ اس کا تعلق آپ کے باطن کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق آپ کے ظاہر کے ساتھ بھی ہے، آپ کا خدا سے کیا تعلق ہے وہاں پر بھی ولیکن ینالہ التقویٰ، فرمایا یہ گوشت اور خون اللہ کے پاس نہیں جاتے، تمہارے دلوں کا تقویٰ جاتا، مطلب یہ کہ باطن، یہ اخلاص، نیت، یہ چیز خدا کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ پھر اسی کا تعلق جب انسان کا انسان کے ساتھ تعلق بنتا ہے وہاں پر بھی تقویٰ ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ مولانا صاحب، ترجیحات کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، جیسے ہم فرض پڑھتے ہیں، پھر ہم سنت پڑھتے ہیں، جو نوافل حضور پاک نے کبھی نہیں چھوڑے اس کو ہم سنت کہہ دیتے ہیں، پھر ہم نفل کہہ دیتے ہیں کیٹیگرائزیشن میں۔ تو اگر ہم سنت کو فالو کریں تو ہمیں ترجیحات کی نہیں سمجھ میں آ جاتی کہ حضور پاک نے کانسٹنٹلی کون سی چیز نہیں چھوڑی اور کون سی چیز جو ہے انہوں نے کبھی کبھی کی جیسے کہ ریکوائرڈ تھی؟ اگر ہم سنت کو فالو کریں تو ترجیحات خود ہی لائن میں نہیں آ جاتی؟ یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، یعنی اگر ہم سنت سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے احکام دیے، ان احکام کی جو عملی صورت ہے وہ ہمیں رسول اللہ کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور صحابہ نے من و عن پھر اس کو آگے اختیار کیا اور پھر اس کو آگے نقل کیا، آگے سے آگے وہ چلتی گئی امت میں، تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں جب روایات کی روشنی میں دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرض تو آپ نے ادا فرمائے، اب اس کے بعد کی جو نماز ہے وہ آپ نے کیسے پڑھی؟ آیا کہ گھر پہ پڑھی، آپ نے مسجد میں پڑھی، کب نہیں پڑھی؟ مثال کے طور پر اب یہ جو مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا احناف کے نزدیک جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہی ہے، یعنی جو مؤکدہ ہے وہ رسول اللہ نے کچھ تاکید کے ساتھ اس کو ادا کیا، اور غیر مؤکدہ کو آپ نے کبھی پڑھا اور کبھی آپ نے چھوڑ دیا۔ نماز کے علاوہ بھی تو ان کو ہر جگہ پہ ہم رکھ سکتے ہیں نا، جی، کہ آپ نے ہمسائے کی مدد کبھی کی یا نہیں کی، آپ نے ساتھیوں کو کبھی دیا یا نہیں دیا، زکوٰۃ کبھی دی یا نہیں دی، روزہ کبھی رکھا اور کبھی نہیں رکھا۔ تو مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اگر ذہن میں چلتا رہے تو آپ ہر رشتے میں، ہر پہلو، زندگی کے ہر پہلو میں آپ اس کو پریفرنس دیں گے نا کہ کیسے دینی ہے۔ دیکھیں وہ جو پریفرنس ہے نا، جی، وہ قرآن مجید جب ہم پڑھیں گے نا، مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں تو یہ چیزیں مجھ پر بہت زیادہ کلیئر اس طرح ہوئی ہیں، واضح ہوئی ہیں کہ قرآن نے جس طرح مدد کرنی ہے کسی کو، آپ نے خیرات یا صدقہ یا انفاق یا آپ نے زکوٰۃ، وہ قرآن نے بڑی ترتیب کے ساتھ چیزوں کو بیان کر دیا ہے، یہاں تک کہ رشتوں کو بھی بیان کر دیا۔ اچھا، پھر روایات میں بھی اس طرح رشتوں کی ایک، یعنی آپ بار بار پڑھتے رہیں تو آپ کے ذہن میں ایک چیز راسخ ہو جاتی ہے کہ مجھے اس طریقے سے اپنی ترجیحات کو طے کرنا ہے۔ مسئلہ اصل میں پھر وہاں پر آتا ہے کہ جب لوگ ڈائریکٹ خود ان چیزوں کو سمجھنا یا پڑھتا نہیں چاہتے پہ آ جاتے ہیں، ہاں جی، وہ پھر ایک علیحدہ پھر اس کی صورت ہے۔ تھینک یو جی۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین. امان صاحب، ہمارے ناظرین کے کچھ سوالات ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے، کہتے ہیں جی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جب شادی کرتے تھے تو برادری کو دیکھتے تھے یا نہیں دیکھتے تھے؟ سب سے پہلی بات اس میں جو ہمیں اسلام بتاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کا دین دیکھتے ہیں. دین سے مراد یہ کہ اس کی اخلاقیات. صحیح. یہ بنیادی بات ہے، اس لیے کہ آپ ایک خاص عقیدے کو ماننے والے ہیں، ایک خاص دین کو ماننے والے ہیں، آپ کا کریکٹر، کردار، اخلاق اچھا ہے تو واضح بات ہے کہ آپ یہ چاہیں گے کہ آپ جس عقیدے کو مانتے ہیں، آپ جس اخلاق اور کردار کے مالک ہیں، آپ ان چیزوں کے بارے میں حساس ہوں گے. آپ اسی طرح کئی ساتھی اپنے لیے تلاش کریں گے. اچھا، اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ معاشرتی تقاضے ہوتے ہیں سماجی، آپ ان کو بھی پیش نظر رکھ کر چلتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دولت کا ایک معیار جو ان سا ہوتا ہے اسٹیٹس، آپ اس کو بھی مد نظر رکھ لیتے ہیں کیونکہ اس اونچ نیچ سے بڑے نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اچھا، آپ تعلیم کو بھی دیکھ لیتے ہیں، حالات اور زمانے کے مطابق یہ بھی ایک پوائنٹ ہمارے سامنے اب آ گیا. ایک وقت تھا کہ لوگ تعلیم پر کوئی توجہ نہیں ہوتی تھی، لڑکا جو ہے وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اسی طرح کی لڑکی وہ کر لی. لیکن اب چونکہ تعلیم کا لڑکوں میں لڑکیوں میں بہت زیادہ رجحان ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے. اور تیسری بات جو ذات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے وہ ایک نقطہ نظر سے قبیلے کو، خاندان کو دیکھا جاتا ہے، جسے قرآن پاک نے بیان کیا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. یہ جو خاندان، یہ قبیلے بنائے جاتے ہیں اس لیے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. کئی دفعہ اس پہچان کے لیے اور اس تعلق کے لیے اور اس قربت کے لیے یا اس شناسائی کی وجہ سے رشتے آپس میں یعنی خاندانی حوالے سے یا قبیلے کے حوالے سے ہوتے ہیں. تو یہ ہر کام جو ان سا ہوتا ہے کہ حکمت کے تحت قدم اٹھایا جاتا ہے اپنے تقاضوں کو. کہیں پر دین آپ کو پابند کرتا ہے، کہیں پر دین آپ کو بالکل آپ کی معاشرت پر آپ کو چھوڑ دیتا ہے، آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں. تو اس کو کوئی ہم ذات کا مسئلہ، اس کو کوئی خدائی حکم بنا کر ہم پیش نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے تقاضوں اور حالات کے مطابق جس طرح دیکھتے ہیں آپ قدم اٹھاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا جی آپ پلیز. جی امانہ صاحب، یہاں پہ ایک یہ بھی سوال میں کرنا چاہ رہی تھی کہ پہلے کہا جاتا تھا نا کہ اہل کتاب کے ساتھ آپ مرد شادی کر سکتا ہے اہل کتاب کے ساتھ، تو پھر اس کو علماء نے ایسے بھی ٹیکل کیا کہ اب تو عورتیں بھی کام بھی کرتی ہیں، کفالت بھی کر سکتی ہیں، تو کیا وہ بھی اہل کتاب کے ساتھ شادی کر سکتی ہیں؟ اور اس کے جس سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے کہ اب بہت سے فرق ادیان کو بھی لوگ کہنے لگ گئے ہیں کہ ان کے پاس کتاب ہے. ہندوؤں کے پاس بھی کتاب ہے، سکھوں کے پاس بھی کتاب ہے، بدھا کے پاس بھی کتاب ہے. تو کیا یہ سارے کوالیفائی کرتے ہیں کہ ہم مطلب ہے کہ وہاں بھی شادی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید نے جہاں یہ بات بیان کی ہے وہاں پر الیوم کا لفظ بولا ہے، آج. یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب اسلام غالب آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، اللہ کی وحی اترتی ہے، وہ جو حالات اور سچویشن ہے اس کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں تو وہاں پر یہ ہے کہ اگر اہل کتاب عورت سے شادی کی جاتی ہے تو مسلمان کی معاشرت متاثر نہیں ہوتی، اس کا ماحول متاثر نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ غالب ہے، اسلام غالب ہے، یا مسلمان غالب ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کی تہذیب غالب ہے. تو اس ماحول میں اس چیز کو بیان کیا گیا جو قرآن نے جس سنیریو میں، جس پس منظر میں بات کی ہے. جب وہ پس منظر ہٹ جاتا ہے تو اس لیے پھر ہمارے صحابہ کہہ لیں بعد میں، یا پھر ہمارے جو بزرگ ہیں، ائمہ ہیں، انہوں نے پھر اس کے بارے میں ہمیشہ کراہت ہی کا مظاہرہ کیا ہے، اظہار کیا ہے کہ یہ کوئی حکم نہیں ہے خدا کا، یہ آپ کے اپنے حالات کے مطابق آپ کا ایک فیصلہ ہوتا ہے. جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ میرا عقیدہ محفوظ رہتا ہے، میری نسل محفوظ رہتی ہے، تو بے شک آپ یہ قدم اٹھا لیجئے. اگر جہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا عقیدہ، میری نسل، میرا خاندان، میری اولاد آنے والی وہ محفوظ نہیں رہے گی تو وہاں پر آپ ہرگز یہ قدم نہیں اٹھا سکتے. یہی معاملہ پھر اگر آپ عورت کے حوالے سے دیکھتے، دیکھیے یہاں پر قرآن مجید میں تو عورت کا کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن مجید نے صرف اور صرف اتنی بات بیان کی ہے کہ اہل کتاب عورت سے مسلمان مرد وہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس کے نکاح کے لیے بھی یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس اجازت کے لیے بھی، کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے مثلا یورپ میں آپ دیکھ لیجئے، مغرب میں مسلمان شادی کر لیتے ہیں، اب اس کے بعد خود، یعنی میں ایسے واقعات کا خود عینی گواہ ہوں
اپنے دوستوں میں، جاننے والوں میں، کہ آج ان کی نسل بالکل کوئی پتہ ہی نہیں ان کو اسلام کا، دین کا، اور وہ بالکل اسی ماحول میں رچ بس گئی ہے. اور ایون کہ شادی ہو گئی اگر کسی اہل کتاب خاتون سے، وہ چھوڑ کر چلی گئی، وہ واپس اسی زندگی میں، اور بچے بالکل ہی ان کو دین اور مذہب کا کوئی پتہ نہیں، اخلاقیات کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ مسائل پھر جب انسان فیس کرتا ہے، دیکھیے قرآن پاک نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ انسان اپنی اولاد کے بارے میں بڑا حساس ہوتا ہے. بے شک وہ اپنی نوجوانی جیسے بھی گزار لے، لیکن جب وہ باپ بنتا ہے پھر اس کو پتہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو آدم کے لیے درخت کا کہا گیا، وہ در حقیقت یہی ایک اولاد کی محبت اور تعلق جو ہے، اس کو قرآن نے کہا کہ انسان زندہ رہتا ہے، خواہش ہے انسان کی کہ میں زندہ رہوں ہمیشہ کے لیے. اب وہ خود تو جسمانی طور پر نہیں رہ سکتا، لیکن اس کے اس چاہت کی تسکین اولاد کی صورت میں ہوتی ہے. اب اولاد سے جو ایک انسان کا تعلق ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ بھئی یہ گمراہ ہو، یہ بھٹکے اور میرے عقیدے سے ہٹے. اچھا مانا صاحب، کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں، بچے بھی ہیں، یا کچھ ہیں اور کچھ ہو رہے ہیں، اور بیچ میں سے ایک شخص بدل جاتا ہے، دوسرے دین پہ چلا جاتا ہے. اب اس شادی کی برقراریت کا کیا سٹیٹس ہے؟ اچھا، اب روایات میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں، مثلا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. اب دیکھیے پھر صورتحال وہی ہے، یعنی بیوی مسلمان ہو گئی ہے، خاوند اہل کتاب میں سے ہے. اب وہ جب مسلمان ہوئی تو واضح بات ہے کہ ایک مسئلہ سامنے یہ آتا ہے نا کہ پھر ایسے خاوند سے علیحدگی اختیار کر لی جائے. سیدنا فاروق اعظم نے اس مسلمان خاتون کو اس اہل کتاب کے نکاح میں رہنے کی اجازت دی. وہ اس وجہ سے کہ چونکہ اسلام کا غلبہ ہے، اسلامی معاشرت ہے، یہ شخص اگر اپنی بیوی اسی کے ساتھ وقت گزارے گا، ایک تو بچوں کی تربیت کا ٹھیک ماحول ہو جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ یہ شخص بھی تبلیغ سے، دعوت سے اور اس کی تلقین سے یہ بھی واپس دین کی طرف آج ہم کیا کریں؟ یعنی آج کے دور میں ایسا جی دیکھیے، آج کے دور میں وہی کچھ ہوگا جو ہمارا عقیدہ ہوگا. لوگ اس بات پر سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. مثلا مغرب میں ایک بچی کی پرورش ہو گئی، پل بڑھ گئی، مسلمان خاندان میں پیدا ہوئی. اب والدین نے جو تربیت اس کی کرنی تھی وہ نہیں کی. اب جب وہ کسی باہر یونیورسٹی کالج میں جا کر وہ بلا تفریق، اس کو اس سے اب غرض ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، کوئی ہندو لڑکا ہے، کوئی کرسچن ہے، اور آج کل یہی ہم دیکھتے ہیں، وہ اس سے کر لیتی ہے. اب دیکھیے کہ آپ اس پر کیا حکم لگا سکتے ہیں. اصل جو کام تھا وہ یہ تھا کہ والدین اس کی تربیت اس نہج پر کرتے کہ وہ عقیدے کو اہمیت دیتی. جب اس کی تربیت اس انداز سے ہوئی اس ماحول میں کہ اس کے نزدیک کوئی عقیدے کی اہمیت ہی نہیں ہے. اب اس اولاد کا کیا سٹیٹس ہے؟ ہمارے یہاں، ہمارے پاکستان میں بھی ہندوؤں سے شادیاں ہو رہی ہیں نا، تو جو اولاد ہے کیا وہ، اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ اس اولاد کا سٹیٹس یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہوتی ہے، نہیں سٹیٹس اس لیے کہ اگر نکاح نہیں ہوا، پھیرے لیے آپ نے یہاں پہ، اور پھر وہ شادی ہوئی ہے، اس کے بعد جو اولاد ہے تو اس کا ہم کیا سٹیٹس دیں گے؟ یہ شادی مانی جائے گی؟ یہ مانا جائے گا جو مطلب نکاح تو نہیں ہوا، پھیرے لیے، منگل سوتر ہوا، وہ ہوا سارا، تو پھر یہ کیا شادی ہے؟ دیکھیے یہ کیا رشتہ ہے؟ دیکھیے واضح طور پر جس چیز کا ٹکراؤ ہے عقیدے سے، جہاں پر اللہ کی توحید اس پر زد پڑتی ہے، عقیدے پر زد پڑتی، تو واضح بات ہے کہ اس پر یہی حکم ہے. یہ ناجائز تعلق ہے، یعنی اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا نکاح. میں دیکھیے ناجائز جائز کا ایک معاملہ بالکل اس طریقے سے مختلف ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہیں یا ایک دوسرے کے عقیدے پر ہیں، ایک دوسرے کو مانتے ہیں، اور ان کا اسلام سے، دین سے یا دھرم سے تعلق ان کا صرف برائے نام ہے، صرف اس لیے. نہیں ایک ہندو ہے، ہندو پراپر ہندو، پریکٹسنگ ہندو، جی، اور ایک مسلمان ہے، تو کیا یہ رشتے میں بند گئے ہیں، ازواجی زندگی میں بند گئے ہیں؟ ان کی جو اولاد ہوگی وہ جائز ہوگی، اور یہ صحیح ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں جیسے میاں بیوی رہتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ہندو مذہب کے حوالے سے جیسے آپ نے اشارہ کیا، ہمارے خود علماء نے اس کو تسلیم کیا. ابوالکلام آزاد صاحب جیسے بھی ان کو اہل کتاب میں ہی شمار کرتے تھے، ہندوؤں کو، کہ یہ ان پر کتاب باقاعدہ طور پہ اتری تھی، دی گئی تھی، ان کے بھی پیغمبر تھے. بعد میں پھر تبدیلی ہوتی گئی، بعد نے شبیہ کا لفظ استعمال کیا کہ یہ اہل کتاب کی سے مماثلت یہ رکھتے ہیں. لیکن مانا صاحب وہاں نکاح نہیں ہوتا، وہ منگل سوتر ہی ڈلتا ہے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر اس طرح کا کوئی قدم اٹھاتا ہے تو واضح بات ہے کہ جہاں پر مذہبی پہچان
اور ایک مذہبی عبادت اور ایک شرک کا عنصر شامل ہو جاتا ہے تو وہاں پر ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی اسلام اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ جی یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے تو اس کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ بہت اچھی ڈیبیٹ ہماری چل رہی تھی ہمارے صاحب۔ یہاں پہ پھر یہ بھی چیز آتی ہے کہ ایک ہندو ہے ایک مسلم ہے۔ ہندو جب وہ نکاح کا شادی کا معاملہ کرتے ہیں تو وہ اپنی طریقے سے رسومات ادا کرتے ہیں، ساری رسومات کرتے ہیں۔ ادھر مسلمان ہیں تو وہ اپنے طریقے سے نکاح اور جو چیزیں لوازمات ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں پھر دونوں اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے ان کا، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے مذہب کے مطابق کر لے، یہ اپنے مذہب کے مطابق کر لے۔ جی جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب ہندوؤں کے طریقے سے پھیرے لیے جاتے ہیں صحیح، تو وہاں اس وقت لڑکی راضی ہے، نکاح نہیں ہو رہا، وہ منگل سوتر پہنے شادی ہو گئی ہے، یعنی وہ اس طریقے کے مطابق شادی ہو گئی شادی ہو گئی ہے، لیکن یہ مسلمان ہے تو وہ ہندو ہے، تو یہ مطلب ہے کہ یہ کہاں پہ کھڑی ہے شادی؟ دیکھیے میں نے پہلے اس پر گزارش یہ کی تھی کہ جو مانتا ہے نا، جو ماننے والا ہے وہ تو کبھی اس طرح کا قدم بھی نہیں اٹھائے، یعنی جو مذہب کو ماننے والا ہے، جو خود کو مسلمان کہتا ہے۔ ہم لوگ ہیں، مسلمان ہیں، جب ہم نے شادی کی، نکاح کیا، مسلمان لڑکی سے کیا، ہم نے باقاعدہ طور پر وہی طریقہ اختیار کیا جو ہمارے ہاں رائج طریقہ ہے، جو سنت طریقہ ہم نے اس کو اختیار کیا۔ تو واضح بات ہے کہ جو پھیرے لینے کے لیے بھی تیار ہو گئی یا ہو گیا، یا منگل سوتر پہننے کے لیے تیار، خاتون پہنتی ہے یا مرد پہنتا ہے منگل سوتر؟ عورت پہنتی ہے نا، تو جو بھی دوسرا وہ بھی پہننے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب معاملہ پھر یہی ہے کہ اگر قانونی حیثیت میں اگر آپ دیکھتے ہیں پھر تو ہو گیا ان کا نکاح، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کو بحیثیت مسلمان اسی طریقے سے ہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو ہمیں رسول اللہ نے دیا، جو اسلام کا طریقہ ہے۔ اور خاص طور پر جب یہ جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں یہ قانونی نہیں ہیں۔ ایک تو چیز ہے نا قانونی، آپ کہیں کہ لیگلی یہ ہوا یا نہیں ہوا، لیگل ہم کہیں گے ہو گیا، لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں میں وہ عبادت، پرستش، یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو واضح بات ہے کہ وہاں پر پھر اس کے کوئی جواز کی کوئی صورت نہیں رہتی، یہ حرام عمل ہے ہمارے نزدیک۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب قانونی طور پہ وہ اسٹیبلش ہو گیا، نکاح ہو گیا، منعقد ہو گیا، تو پھر اب ہمارے ہاں جو مسلم قوانین ہیں، جو کہ ایک ریاست پورا اس مذہب کو لے کے چل رہی ہے، تو وہ پھر کیوں اس کو چینج نہیں کرتی کہ اتنا بڑا ایشو ہمارے سامنے آ رہا ہے، بچوں کی پیدائش کا مسئلہ ہے، بچوں کے دیکھیے اصل جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ قانون ہمیشہ ظاہر کو دیکھتا ہے۔ اگر دو لوگ شادی کرتے ہیں اور ایک خاص طریقے سے کرتے ہیں تو قانون یہی کہے گا کہ ہو گئی، کیونکہ مثال کے طور پر کوئی ہندو معاشرت میں رہتا ہے، وہ نکاح کرتے ہیں آپس میں تو ان کی شادی ان کے طریقے کے مطابق ہو جاتی ہے۔ کرسچن کرنے والا تو اس کے مطابق ہو جائے گی۔ کوئی جاتا ہے عدالت میں اور کوئی جا کر کہتا ہے جی ہم نے اس طرح شادی کی ہے تو عدالت کہے گی ٹھیک ہے آپ میاں بیوی ہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہو جاتی ہے نا، معاملہ ہو جاتا ہے۔ جو کرنے والے ہیں وہ با اختیار ہیں، ان کو پتہ ہے جب ان کی تربیت دین کے مطابق نہیں ہوئی ان کے لیے اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ جو شادی کر رہے ہیں تو قانونی حیثیت میں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ہو گئی، یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ لیکن جو باقی معاملات ہیں جب ہم دین کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس پر تنقید کر سکتے ہیں، آپ اس کے بارے میں ہدایات دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ بھئی اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کہ جو ایک مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے تو وہ مسلمان طریقے سے اپنے معاملات کو لے کر چلے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اسی سے متعلق یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں، ہم جب وقفے میں تھے تو ہماری بحث ہو رہی تھی کہ لوگ جو ہمیں سوال بھیجتے ہیں وہ سوال ایسے ہوتے ہیں جو سطحی سے سوال ہوتے ہیں اور لوگ علمی طور پہ چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے۔ اب یہ دیکھیں ایک ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، کتنا سیریس ٹاپک ہے اور کتنی اہم اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، تو آپ ہمارے صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ چاہتے ہیں ہر سوال کو ایڈریس کیا جائے، ٹھیک ہے؟ ہماری یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ نہیں، لوگوں کو علمی سوال بھیجنے چاہیے، اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے، یہ بیٹھے ہیں اہل علم کا، تو ایک منٹ بڑی مشکل ہوتا ہے کہ ان کو ہم اویل کر سکیں، لے سکیں۔ تو آپ کا نقطہ نظر کیوں اس طرح کا ہے کہ ہر سوال جو بھی آئے اس کو ایڈریس ہونا چاہیے؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چاہنا ہوتا ہے نا اس کی تو کوئی حد نہیں ہوتی۔ جی بالکل، وہ جو انگلش میں ہم وٹ اور ٹو بی کہتے ہیں وہ بہت وسیع ہے، وہ ہم کیا چاہتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ جب کسی مسئلے کو حل کرتے ہیں یا اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں آپ اپنی زمین پر کھڑے ہو کر اس مسئلے کو دیکھتے ہیں۔
تو ہونا کیا چاہیے یہ تو اب دوسرے کی طرف سے ہے نا کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے. اگر وہ ویسا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اپنے معیار علم کے مطابق، اپنی تعلیم، اپنے شعور کے مطابق اگر کوئی سوال مجھ سے کرتا ہے تو واضح بات ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو جواب دوں. میں جس جگہ بیٹھا ہوا ہوں، لوگ چینل پر دیکھتے ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے، توقع ہے کہ بھئی ہم سوال بھیجیں گے تو ہمیں اس سوال کو وہ ایڈریس کریں گے. اب دیکھیے ہمیں نہیں پتہ کہ جو پوچھنے والا ہے وہ کس مشکل میں ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دوستوں میں آپس میں کوئی ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے اور ان کی ڈیبیٹ آپس میں ایسے ہی سوالوں کی چل رہی ہوتی ہے. ایسے ہی وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اگر دیندار ہے، وہ چاہتا ہے، بے شک اس کا علم نہیں ہے لیکن اس میں ایک دین ہے، وہ اس نقطہ نظر سے چاہتا ہے کہ مجھے کوئی عالم بتا دے کہ بھئی اس مسئلے کا جواب کیا، وہ پھر اپنے دوستوں کو بتائے گا. کئی دفعہ گھر میں، خاندان میں یہ مسئلے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے مسئلے بھیجتے ہیں. تو گویا کہ اب چاہنا تو بڑا کچھ ہوتا ہے انسان نے، لیکن معاملہ یہ نا کہ اب آتا کیا ہے اس کو بہرحال ہم نے ہر صورت میں اس کو ایڈریس تو کرنا ہی ہے، وہ ہم کریں گے. امانہ صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ کے پاس سطحی سوال آئیں یا لگے جس کا ہماری پریزنٹ زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ ماشاءاللہ جواب ضرور دیں، لیکن اس کے اینڈ میں آپ یہ جملہ ضرور اس میں ایڈ کر دیں. آپ وائس میسیجز بھی دیتے ہوں گے، ٹیکسٹ میسیجز بھی دیتے ہوں گے اور ایسے بھی ایڈریس کرتے ہیں آپ چینل پہ کہ زندگی کے بارے میں کوئی سوال کریں. دیکھیں نا، اگر میں کہوں کہ بتائیں جی قبر میں پہلا سوال کیا ہوگا، آپ بتائیں قبر میں فرشتے آئیں گے تو کیا ہوگا، جنت کے کون سے درجے میں کون سا عمل لے کے جاتا ہے، تو آپ یہ ضرور کہیں کہ زندگی میں آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کیا آخرت رخی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پہ کہیں پہ کوئی ابہام ہے، وہاں پہ کہیں پھنسے میں، تو مجھے آپ اس کے حوالے سے بھی سوال کریں جس سے لوگ بھی مستفیض ہوں. بہت سے جیسے وہ اسرائیلی روایات کی طرح ہمارے ہاں جو چیزیں مطلب ہے کہ سپریڈ ہو گئی ہیں. اب جنت دوزخ میں پہلا سوال کون سا ہوگا، who cares والی بات ہے نا. اس لیے کہ قبر میں جا کے مجھے کوالیفائی کرنے کے لیے کہ میری آسان ہو قبر کا میرا ٹائم اور میں جنت میں جاؤں، اس کے لیے کام تو مجھے اس زندگی میں کرنا ہے نا. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اچھا سوال اس لیے کریں کہ آپ کی اچھی زندگی گزرے اور کوالیفائی کریں آپ جنت میں جانے کے لیے. جو آپ کہہ رہی ہیں یہ ہم پہلے پروگراموں میں ڈسکس کرتے رہے اور میں نے ناظرین کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ ہم نے یہ پروگرام شروع کیا کہ قرآن مجید کو سمجھیں، ہم انڈرسٹینڈنگ قرآن کی ہو، اس کو مرکز بنایا. یہ مرکز بس نئے ویورز بھی آ جاتے ہیں نا تو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ مرکز اس کو ہم بنائے تو ہم قرآن پر ہی بات کرتے ہیں. پھر دیکھیے حدیث ہے اس پر، لیکن جو سوالات آتے ہیں ان پر بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو اس میں سے بھی ایجوکیٹ کریں. صحیح. یعنی موضوع روایات نہ بیان کریں، من گھڑت باتیں نہ بیان کریں، اسرائیلی روایات بیان نہ کریں، لوگوں کو قصے کہانیاں نہ سنائیں. لوگوں کو ہم وہ بات بتائیں جو اتھینٹک ہے، جو سیکھا ہے، جو صحیح ہے. تو یہ بھی ایک لحاظ سے اس سوال کے بہانے ہی ہم یہ میسج بھی پھر لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں، جو اصل چیز ہے وہ ایڈریس ہو جاتی ہے. اچھا مان صاحب، یہاں پہ پھر یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ان سوالات سے جو معاشرے کا جو علمی لیول ہے وہ بھی ہم جان سکتے ہیں کہ معاشرہ کہاں کھڑا ہوا ہے. ہمارے پاس جتنے بھی سوالات آتے ہیں وہ زیادہ تر فضائل سے متعلق ہوتے ہیں، وظائف سے متعلق ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس سے پھر معاشرے کا جو لیول ہے علمی وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ کہاں کھڑا ہوا ہے. ایک یہ بات بھی ضرور کہیں کہ جب آپ کا سوال آپ ایڈریس کر رہے ہیں تو جو سوال بھیجتے ہیں وہ پھر کامنٹس میں لکھیں کہ تھینک یو، آپ کا جواب ہمیں مل گیا، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ سوال بھیج کے وہ فارغ تو نہیں ہو جاتے. جب ان کو ٹائم دیا جا رہا ہے تو ان کو یہاں پہ آ کے سننا بھی چاہیے نا جو بات ہو رہی ہے. جی یہ بھی ہوتا ہے، لوگوں کی طرف سے اس کا بھی آتا ہے جواب. لیکن میں ذاتی طور پہ آپ سے اس بات پہ متفق ہوں کہ واقعی اس سے معیار لوگوں کا پتہ چلتا ہے. لیکن آپ لوگوں کو ڈسکریج آپ اس حوالے سے نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو سوال کرنے دیں. دیکھیے اب ہم اس عمر میں ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب جن لوگوں نے اپنی زندگی، شادی اور یہ ابتدا کی ہوتی ہے، اب ان کے ایسے ایسے سوالات ہوتے ہیں پاکیزگی کے حوالے سے، طہارت کے حوالے سے، یا بچوں کی پیدائش کے حوالے سے، یا جو لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں ان کے سوالات. اگرچہ آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ بڑے اسٹوپڈ قسم کے کویسچن لوگوں کے ہیں، لیکن وہ ایسے لگتا ہے کہ کئی لوگوں کی زندگی میں ان سوالوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اس چیز کو بھی ہم نے پیش نظر رکھنا ہوتا ہے نا. اچھا، ایک اور پہلو جب سے ہم نے اس پر گفتگو شروع کی ہے تو ایک اور بات جس پہ میں مسلسل سوچ رہا ہوں اور اس کو آئندہ ہم کبھی بات کریں گے، وہ یہ کہ آخر یہ ایک جو سوال کرنے کا موڈ ہے یہ آخر ہماری سوسائٹی میں کیوں بنا ہوا ہے؟
یہ بھی ایک پورا سبجیکٹ ہے، اس پر بات ہونی چاہیے کہ لوگ کیوں اس طریقے سے سوالات کرتے ہیں، کیوں پوچھتے ہیں۔ مولانا صاحب بیکاز خود تحقیق کرنے سے گھبراتے ہیں۔ اچھا نہیں، وہ تو پھر آپ لوگوں پر ہی ساری بات ڈال دیتی ہیں، تو میں اصل کچھ باتیں تقسیم کرنا چاہتا ہوں برڈن کو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مثلا مثال کے طور پر ہمارے علماء کا رویہ ہے، علماء کی جو ایجوکیشن ہے مذہبی پیچھے وہ ہے، اور سالہ سال اور جو ہم جس طرح ماحول میں تربیت پا کر آتے ہیں، ہم نے لوگوں کو ذہنی طور پر ہم نے مفلوج کر کے رکھ دیا، اپاہج کر دیا کہ اگر آپ ایسے نہیں پوچھیں گے تو آپ کی جنت جہنم سب خراب ہو گئی، آپ بخشے نہیں جائیں گے، آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ نعوذ باللہ، گویا کہ اب لوگوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ ہم مولوی سے پوچھیں گے، مذہبی آدمی سے پوچھیں گے، ایک عالم سے پوچھیں گے، وہ جو جواب ہمیں دے گا نا، وہ در حقیقت ہمارے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا۔ اگر ہم نے اپنی منمانی کر لی یا تھوڑا سا اس سے ہٹ کر کوئی عمل کر لیا تو خدا نہ خواستہ ایمان اور جنت سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ جو سوچ ہے یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے، اس پہ ہم کبھی کسی پروگرام میں نا تفصیل سے بات کریں گے۔ امان صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے۔ یہ حدیث حضرت مالک بن ربیعہ سعدی سے روایت ہے، بیان کرتے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اس دوران بنی سلمہ کا ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ان کی وفات کے بعد بھی باقی ہے؟ یعنی زندگی میں تو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے جب وہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن اگر والدین وفات پا جاتے ہیں تو پھر بھی کیا کوئی حسن سلوک کی صورت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، اور ان کے بعد ان کی وصیت یا وعدے کو پورا کرنا، اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یعنی والدہ کی سہیلیاں، والد کے دوست یا رشتہ دار، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا جو انہی سے جڑے تھے، اور ان کے دوست کا احترام کرنا۔ یہ فرمایا کہ والدین کی وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ حسن سلوک کا جاری رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اس حدیث کی جو روایت ہے یہ سنن ابی داؤد میں ہے، اور اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 173۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔